दादा जान, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने इस लड़की से शादी नहीं करनी। 28 साला अयान शाह अपने दादा को फैसला सुना रहा था। सिकंदर शाह ने करख्त निगाह उस पर डाली। तुम्हें मेरा ये फैसला मानना ही होगा अयान। मैं किसी सूरत भी तुम्हारी बीवी को इस घर में आने की इजाजत नहीं दूंगा। इससे बेहतर होगा कि अब तुम दूसरी शादी कर लो। उनके लहजे की सख्ती को महसूस करते अयान के माथे के बल गहरे हुए। इस घर में अगर मेरी बीवी के रूप में कोई आएगी तो वही लड़की आएगी। इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। वो मजीद कोई भी बात सुने बगैर लंबे लंबे कदम उठाता वहां से निकल गया। ठीक है, तो फिर ले आओ उस बिगड़ी हुई लड़की को हवेली में। वो खुद ही यहाँ आने के लिए राजी नहीं होगी। ये बात लिख कर ले लो। जाते हुए आन के कानों में अपने दादा का जुमला गूंजा तो वो पलटा। मैं उसे इस हवेली में ला कर ही रहूंगा। ये बात आप भी दिख कर रख लीजिए। इतना कहते वो लाउंज से बाहर निकल गया था, जबकि सिकंदर शाह ने नफरत से अपना सर झटका। वो सोफे की पुश से टेक लगाते हुए माजी के ख्यालों में खो गए। सिकंदर शाह के दो बेटे नामान सिकंदर और रेहान सिकंदर थे। नुमान सिकंदर का एक ही बेटा अयान शाह था, जबकि रेहान सिकंदर की भी इकलौती बेटी नैना रेहान थी। नैना 10 साल की थी जबकि अयान 15 साल का, जबकि सिकंदर शाह ने उनका निकाह करवा दिया था। निकाह के कुछ दिनों बाद ही नुमान सिकंदर को उनके दुश्मनों ने मौत के घाट उतार दिया। हवेली में उस रोज शोक का आनंद था। सिकंदर शाह बेजान निगाहों से अपने बेटे की मैयत को देख रहे थे। रेहान सिकंदर ने इस मुश्किल वक्त में अपने बाबा सिकंदर शाह और अपनी माँ जरमीना बीबी को संभाला था। नुमान सिकंदर की मौत के कुछ दिन हवेली पर अफसरदगी छाई रही। जैसे ही सिकंदर शाह की हालत कुछ संभली तो उन्होंने अपने दुश्मनों से बदला लेने का फैसला किया। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब सिकंदर शाह ने अपने बेटे रेहान सिकंदर को कमरे में बुलाया। सिकंदर शाह ने उसे अपने पास बिठाते हुए बात का आगाज किया। रेहान, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भाई की मौत का बदला लो, मगर जो कातिल है वो फरार हो चुका है। इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। रेहान सिकंदर ने नासमझी से अपने वालिद की तरफ देखा। खून का बदला खून होता है, मगर चूंकि कातिल फरार हो चुका है, इसलिए तुम उनकी बेटी से निकाह करके उसे इस हवेली में लेकर आओगे और वो हमेशा इस हवेली में कैद रहेगी। रेहान सिकंदर के सर पर जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं हरगिज़ भी इस जुल्म का हिस्सा नहीं बनूंगा। मानता हूँ कि खून का बदला खून है, मगर मैं बेजा रवायात को नहीं मानता। मैं किसी भी औरत की जिंदगी ख्वामख्वाह बर्बाद नहीं करूंगा। उसके खानदान के मर्द की गलतियों की सजा उसे क्यों मिले? और फिर मैं अपनी जान से प्यारी बीवी पर सोतन नहीं ला सकता। रेहान सिकंदर के साफ इनकार पर सिकंदर शाह दिल मिला उठे थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रेहान सिकंदर। उन्होंने तुम्हारे भाई का कत्ल कर दिया और तुम्हें अभी भी उनके खानदान पर, उनकी औरतों पर तरस आ रहा है। उन्हें तुम्हारी भाभी पर तरस क्यों ना आया? उन्हें तुम्हारे 15 साला भतीजे पर तरस क्यों ना आया? 7 सालों पुरानी दुश्मनी उन्होंने अब कर निकाली और तुम मेरे सामने बैठकर ये जुल्म और नाइंसाफी का रोना रो रहे हो। सिकंदर शाह की आवाज मुसलसल गुस्से से कांप रही थी। रेहान सिकंदर ने बेबसी से उनकी तरफ देखा। यही तो फर्क है बाबा। उन्होंने जुल्म किया है और हम भी बदले में जुल्म करेंगे, तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? बस इससे आगे मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। सिकंदर शाह ने हाथ के इशारे से उसे टोका। मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। रेहान सिकंदर, तुम उनकी बेटी से निकाह करके इस घर में लेकर आओगे या नहीं? रेहान सिकंदर की निगाहों में कल रात का मंजर घूम गया जब उसकी बीवी जहरा ने उसे रोते हुए अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया था। वो जानती थी कि सिकंदर शाह कातिल के फिरार हो जाने के बाद जरूर ये फैसला करेंगे। रेहान सिकंदर की निगाहों में अपनी बीवी का मासूम चेहरा घूमा और दूसरी तरफ उन्हें उस औरत पर भी तरस आया जिस घर में लाकर कैद कर दी जाती और फिर उसकी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर हो जाती। रेहान सिकंदर ने गहरी सांस भरी। नहीं बाबा, मैं आपका ये फैसला तस्लीम नहीं करूंगा। मैं हरगिज भी अपनी बीवी पर सोतन नहीं ला सकता और ना ही मैं किसी से बदला लेने के लिए उनके घर की बहन बेटी पर जुल्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मुकाफात अमल से डरता हूँ। मेरी भी बेटी है। सिकंदर शाह के साफ इनकार पर कुछ लम्हों के लिए हैरत की गहराइयों में वो डूब गए। फिर उनकी आंखें गुस्से से सुर्ख हुई और वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। तो फिर मैं आज इसी वक्त तुम्हें अपनी तमाम जायदाद से आग करता हूँ और तुम्हारा आज के बाद इस हवेली से कोई ताल्लुक नहीं। निकल जाओ अपनी बीवी और बेटी को लेकर इस हवेली से। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने अपने बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया। दुश्मनों से बदला लेने की बजाय तुम नाम मर्दों की तरह जुल्म और मकाफात की बात कर रहे हो। सिकंदर शाह मुसलसल गुस्से से चिल्ला रहे थे। उनकी चीखने पर जरमीना बीबी भी दौड़ती हुई चली आई। रेहान सिकंदर की आंखें भीग गई। उसे अपने बाप से इस कदर संगदिली की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो खामोश से पलटे और कमरे से बाहर निकल गए।
زرمینہ بی بی اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی۔ وہ فوراً اپنے شوہر کی طرف لگ گئی کہ اب کیا کہہ رہے ہیں شاہ جی؟ ایک بیٹے کو تو آپ کھو چکے ہیں اور دوسرے بیٹے کو آپ خود حویلی سے نکال رہے ہیں۔ ہوش میں آئے سکندر شاہ۔ سکندر شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ وہ اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ ان کے لہجے میں اس قدر سختی تھی کہ زمینہ بی بی اپنے ہونٹ بھینچ کر رہ گئی اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر ریحان سکندر اپنے بابا کے فیصلے کے مطابق مزید ایک لمحہ بھی اس حویلی میں نہیں رکنا چاہتا تھا۔ اسے کمرے میں آ کر ساری بات اپنی بیوی کو بتائی اور پیکنگ شروع کر دی۔ پیکنگ کرتے انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو زرمینہ بی بی آنکھوں میں آنسو لیے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ریحان سکندر کی بھی آنکھیں بھیگ گئی تھی اور وہ بھاگ کر اپنی ماں کے گلے جا لگی۔ بی جان، مجھے معاف کر دیجئے، مگر میں بابا کا فیصلہ مان کر کسی پر بھی ظلم کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ زرمینہ بیوی نے روتی ہوئی اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ مجھے تمہارے فیصلے پر فخر ہے بیٹا، تم سے کوئی شکایت نہیں، بس اپنا خیال رکھنا اور میری پوتی کا بھی بے حد خیال رکھنا۔ انہوں نے ریحان سکندر سے الگ ہوتے بیڈ پر سوئی نینا کے گالوں کو پیار سے چھوا اور ایک بار پھر سے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ان کے گالوں پر بہہ گئے۔ مزید وہ یہاں ٹھہرتی تو یقیناً انہیں روک لیتی، اس لیے وہ زہرا کو گلے لگاتے اسے تسلی دینے کے بعد کمرے سے نکلتے۔ ریحان سکندر نے ہتھیلی کی پشت سے اپنی آنکھوں کو رگڑتے بیڈ پر سوئی نینا کو اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی کو لے کر اس حویلی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ ایان شاہ اور نینا کی آپس میں گہری دوستی۔ 15 سالہ ایان جو دوسروں کے لیے بے حد سخت مزاج تھا مگر نینا کو سامنے پاتے وہ پگھل جاتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگلی صبح جب اٹھا تو اس نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ وہ چیخا چلایا سے اپنے دادا پر بے تحاشا غصہ آیا جنہوں نے اس کی نینا اور اس کے پیارے چچا کو اس حویلی سے نکال دیا تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد اس کا یہ غصہ کم نہ ہوا۔ سکندر شاہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید چڑچڑے ہوتے تھے۔ دونوں بیٹوں کے بچھڑ جانے کے بعد جب ان کے پوتے ایان شاہ نے بھی انہیں ہی غلط سمجھا تو وہ بھی اپنی ضد پر پکے ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہرگز بھی ریحان سکندر کی بیٹی نینا کو اس حویلی میں بہو بنا کر نہیں آنے دیں گے۔ ریحان سکندر نے کچھ عرصہ اپنے دوست کے ہاں قیام کیا اور پھر اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر یورپ چلے گئے۔ دن مہینوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور ہفتے سالوں میں بدلنے لگے، پتہ ہی نہ چلا۔ 13 سال گزر چکے تھے۔ ریحان سکندر نے دوبارہ کبھی پلٹ کر پاکستان کی سرزمین پر قدم نہ رکھا تو دوسری طرف ایان شاہ کے دل میں نینا کی محبت دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ 12 سال کی کوششوں کے بعد بالآخر وہ اپنے چچا ریحان سکندر کا ٹھکانہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ پچھلے 1 سال سے پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی اپنے ریسورسز کے ذریعے نینا کی ایک ایک حرکت سے باخبر تھا۔ نینا یورپ کے ماحول میں رہ کر بھی دن بدن آزاد خیال ہو گئی تھی مگر جو خبر کچھ دن پہلے ایان شاہ کو معلوم ہوئی اس کا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھی۔ نینا آزاد خیال ہو چکی تھی یہ تو وہ کسی حد تک برداشت کر بھی لیتا مگر وہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک آوارہ انگریز لڑکے کے ساتھ دیکھی جا رہی تھی۔ ادھر سکندر شاہ بھی مسلسل اس پر شادی کے دباؤ ڈال رہے تھے، اسی لیے اس نے اپنی بیوی نینا کو پاکستان لانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے دادا سے بحث کے بعد اگلے ہی روز وہ بغیر کسی کو بتائے اور چلا گیا۔ وہ نینا کی لوکیشن کو ٹریس کرتا ہوا سیدھا ایک ریسٹورنٹ میں پہنچا۔ سامنے وہ دشمن جان میرون کلر کی ٹائٹس میکسی پہ پہنے ایک 25-26 سالہ لڑکے کے سامنے ناقابل برداشت لیے میں بیٹھی تھی۔ میکسی کا گلا گہرا تھا اور وہ نیچے سے بھی ایک طرف سے تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی جس سے اس کی ٹانگ واضح ہو رہی تھی۔ نینا نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں کو درست کیا اور نامحسوس انداز میں اسے ٹاپس کو بھی درست کیا تھا جس میں ایک خفیہ کیمرہ وہ پہلے سے لگا چکی تھی۔ نینا کے سامنے بیٹھے ایڈورڈ نے ایک آنکھ بند کرتے نینا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ایان شاہ کے ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے اس منظر پر نظر پڑی تو اس کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ تن فن کرتا اس کے سر پر پہنچا اور ایک جھپکے سے ایڈورڈ کے ہاتھ کو نینا کے ہاتھ سے ہٹا کر جھٹکا دیا اور اگلے لمحے اس نے نینا کو بازو سے دبوچے کھڑا کیا۔ ایان کی نگاہیں اس کے گہرے گلے پر جا ٹکی۔ اگر اس وقت ریسٹورنٹ کی بجائے اس کے ساتھ اکیلی ہوتی تو وہ یقیناً اپنے ہوش کھو بیٹھتا مگر اس قدر مردوں کے حصار میں اس لباس میں کتنے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ احساس ہی اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ چلو میرے ساتھ، ایان نے سرد مہری سے کہتے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ نینا 13 سال بعد اس شخص کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے میں اسے پہچان لی تھی
مگر وہ بھی غصے سے تلملا ہوگی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، تم ہوتے کون ہو مجھے اپنے ساتھ لے جانے والے؟ ایان پلٹا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کی۔ تم چلو میرے ساتھ، پھر میں تمہیں اچھے سے بتاتا ہوں کہ میں تمہارا کون۔ نینا کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزید جواب دیتی، ایان اسے بازو سے کھینچتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر لے آیا اور گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے زبردستی اندر بٹھایا۔ خود دوسری طرف چلتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ نینا اس کی پھرتیوں کو دیکھتی رہ گئی۔ ایان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، مگر اس نے خود کو قابو کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور خاموشی سے سڑکوں پر دوڑا دی۔ نینا اگلے ہی دم میں اس فیز سے باہر نکلی۔ وہ ایک بار پھر سے چلائی، آپ اتنے سالوں بعد آخر آپ کس حیثیت سے مجھ پر حق جتاتے آئے ہیں؟ ہاں، نفرت کرتی ہوں میں اس حویلی کے لوگوں سے، جنہوں نے میرے بابا کو بے وجہ حویلی سے نکال دیا اور پھر پلٹ کر خبر تک نہ معلوم تھی۔ ایان اس کی بات پر خاموش رہا۔ اسے بتانا چاہتا تھا کہ کیسے ان 13 سالوں میں ایک لمحے اس کے لیے تڑپتا تھا، مگر فی الحال نینا کو کچھ بھی بتانے کا فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ شدید غصے میں تھی، اس لیے وہ کچھ بھی سمجھ نہ پاتی۔ نینا کو گھر تک پہنچتے تک وہ مسلسل چیختی رہی، مگر ایان نے خاموشی سے اس کی ہر بات اور اس کے تانوں کے نشتر کو نظر انداز کیا۔ نینا کے گھر کے باہر پہنچ کر ایان ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا اور دوسری طرف چلتا ہوا اس نے نینا کو کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ طبیعت خرابی کی وجہ سے ریحان سکندر بھی آج گھر پر ہی تھے۔ وہ لاؤنج میں زہرا کے ساتھ بیٹھے تھے جب ایان اسے بازو سے پکڑ کر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے نینا کے بازو کو ایک جھٹکے سے آزاد کیا۔ نینا ایک لمحے کے لیے لڑکھڑائی، مگر پھر سنبھل گئی۔ آپ اپنی بیٹی کی حرکتوں سے واقف نہیں ہے چاچا، یہ اس طرح کا لباس پہن کر ایک غیر مرد کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ریسٹورنٹ میں بیٹھی کیا کر رہی تھی؟ ایان نے بغیر سلام دعا کے اپنا غصہ نکالا۔ ریحان سکندر اسے اتنے سالوں بعد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے، مگر پھر اس کی بات پر انہوں نے اپنا رخ نینا کی طرف موڑا۔ نینا، ایان کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ نینا نے ان کے سوال کو نظر انداز کیا۔ بابا، آپ مجھ سے تفتیش بعد میں کیجیے گا، وہ میرا ذاتی معاملہ ہے، مگر آپ اس شخص سے پوچھیں کہ یہ یہاں اتنے سالوں بعد کیا کرنے آیا ہے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی ہماری زندگی میں واپس لوٹنے کی؟ آخر ان لوگوں نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے کہ جب یہ لوگ چاہیں گے ہمیں اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکیں گے اور جب چاہیں گے اپنی زندگی میں واپس لے آئیں گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ مجھے اس حویلی کے ہر فرد سے نفرت ہے، خاص طور پر دادا سکندر اور اس سے سب کے سب بے غیرت۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، ریحان سکندر کا ہاتھ اٹھا اور اپنی بیٹی کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ خبردار نینا، جو تم نے اس سے آگے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا، میں نے ایسی تربیت تو نہیں کی تھی تمہاری۔ ریحان سکندر کے لہجے میں دکھ تھا۔ ایان نے ضبط سے اپنی مکھیاں بھیجی۔ نینا نے بے یقینی سے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا، آپ اس شخص کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دی۔ نینا کی آنکھوں سے آنسو نکل کے اس کے گال پر بہہ گئے۔ ریحان سکندر اس کے آنسو دیکھ کر ایک دم پگھلے۔ میں وہ بات نہیں کر رہا نینا، مگر میں تمہاری ایسی تربیت نہیں کی تھی کہ تم اپنے بڑوں کو گالیاں دو، اس لیے میں دوبارہ تمہارے منہ سے اس طرح کے الفاظ نہ سنوں۔ نینا ابھی تک بے یقینی کی کیفیت پہ کھڑی تھی، پھر وہ ایک دم ایان کی طرف پلٹی۔ بس ہو گئی خوش، یہی چاہتے تھے نا تم؟ آ گئے ہوں پھر سے ہماری زندگیوں کا سکون برباد کر لیں۔ کوئی بھی لحاظ کیے بغیر اسے جلی کٹی سناتی پیر پٹکتی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اس نے دروازہ اس قدر زور سے بند کیا کہ پورے گھر میں اس کی آواز سنائی دی۔ ریحان سکندر ٹھنڈی سانس بھرتے ایان کی طرف پلٹے۔ ایان بیٹا، نینا کی طرف سے میں معذرت چاہتا، اس حویلی کے لوگوں سے سخت بدزن ہے، اس نے ذرا سی زبان دراز ہو گئی ہے، مگر دل کی بری نہیں ہے۔ تم کھڑے کیوں ہو؟ آؤ بیٹھو، تم نے آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ ریحان سکندر نے معذرت کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایان مسکراتے ہوئے ان کے گلے سے جا لگا اور ان سے الگ ہوتے ہوئے وہ ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ایان مدعے پر آیا۔ چاچو، میں نینا کو اپنے ساتھ پاکستان واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب یہ اپنے اصل میں واپس لوٹ آئے۔ نینا میری بیوی ہے اور اسے اس حویلی میں واپس جانا ہی ہوگا۔ ریحان سکندر اور زہرا ایک لمحے کے لیے اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئے۔ مگر ایان، بابا، کیا وہ نینا کو اس حویلی میں بہو کے طور پر قبول کر لیں گے؟ ریحان سکندر کے لہجے میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔
ایان کے چہرے پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ پھیل گئی. دادا جان بےحد ضدی ہے اور غصے کے تیز بھی، مگر میں اپنی بیوی کو اس کا مقام دلانا اچھے سے جانتا ہوں. بس مجھے اجازت دیجیے، میں نینا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ہی آیا. ریحان سکندر نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات پہ سر ہلایا تھا. ٹھیک ہے ایان بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، مگر نینا آسانی سے پاکستان جانے کے لیے راضی نہیں ہوگی. تمہیں پہلے اسے راضی کرنا ہوگا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم اسے زور زبردستی کر کے یہاں سے لے جاؤ. میں اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا. ریحان سکندر کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے محبت صاف جھلک رہی تھی. ایان کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی. آپ فکر مت کیجیے چاچو، میں ابھی یہی رہوں گا، اور جب تک میں نینا کو راضی نہیں کر لیتا میں اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا. ایان نے انہیں بے فکر کرتے ہوئے تسلی دی، اور اس کی بات پر ریحان سکندر کے چہرے پر اطمینان بڑی مسکراہٹ پھیل گئی. اور بیجان کیسی ہے؟ ریحان سکندر کی آواز بھیگی ہوئی تھی. وہ ٹھیک ہے، بس ذرا سا بیمار رہنے لگے ہے اور آپ کو بہت یاد کرتی ہے. ایان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. ریحان اور زہرا کی آنکھوں کی نمی گہری ہوئی. پھر کچھ دیر کے بعد ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ایان کو زہرا ایک کمرے میں چھوڑ آئی کہ جب تک تم یورپ میں رہو گے ہمارے گھر ہی قیام کرنا. ایان شاہ کو ان کی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا. ویسے بھی وہ نینا کے قریب رہ کر اسے سدھارنے کا ارادہ رکھتا تھا. اسے وہ خاموشی سے کمرے میں چلا گیا. رات کو دیر تک وہ بستر پر لیٹا پہلو بدلتا رہا. اس کی نگاہوں میں بار بار نینا کے آنسوں سے بری آنکھیں گھوم رہی تھی. بالآخر وہ اپنی ہلکی سی بوری بیڑ پر ہاتھ پھیرتا اٹھ کر بیٹھ گیا. اس نے لائٹ آن کرتے آس پاس نگاہیں دہرائی، مگر پانی کا جگ خالی پڑا تھا. وہ گہری سانس بھرتا ہوا اٹھا کمرے سے باہر نکل گیا. دبے قدموں چلتا ہوا کچن میں پہنچا، مگر دروازے پر پہنچ کر وہ ٹھٹک گیا. نینا غصے میں دوبارہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، اور نہ ہی اس نے ڈنر کیا تھا. اب اسے شدید بھوک کا احساس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ کچن میں آ کر کھانا گرم کر رہی تھی. اس کی پشت ایان کی طرف تھی، اس لیے وہ اس کی موجودگی کو محسوس نہ کر پائی تھی. ایان کچن کی دیوار سے ٹیک لگائے بازو سینے پر باندھے بے باک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا. نینا نائٹ گاؤن میں ملبوس اسی طرح ننگے پاؤں چلی آئی تھی. اس کا خیال تھا کہ اس وقت کون سا گھر میں کوئی جاگ رہا ہوگا. ایان دھیرے سے قدم اٹھاتا اس کے پاس جا پہنچا. اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کرتے نینا پلٹی، مگر سامنے اسے کھڑا دیکھ اس کے چہرے پر غصے کے ساتھ ساتھ شرم کے آثار بھی ابھرے. اس نے ایک نظر اپنے لباس پر ڈالی اور پھر بڑھائی. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا. ایان کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی اور وہ 2 قدم مزید اس کی طرف بڑھا. میں تو پانی پینے آیا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں مجھے میری بیوی مل جائے گی. ایان آنکھ مارتے ہوئے مزید اس کے قریب ہوا. نینا 2 قدم مزید پیچھے ہٹی اور اس نے اپنی انگلی اٹھائی. خبردار، جو میرے قریب مت آنا، اور بہتر ہوگا کہ تم جلدی سے جلد اس گھر سے چلے جاؤ. ایان کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا. میں تمہیں لیے بغیر یہاں سے کہیں نہیں جانے والا وائفی، اس لیے یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں یہاں سے کہیں بھی جاؤں گا. نینا کے سر پر جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا تھا. وہ ابھی تک اس بات سے بے خبر تھی کہ ایان اسے لے جانے کے رہا ہے. کیا مطلب؟ کہاں لے کر جاؤ گے مجھے؟ نینا نے نا سمجھی سے سوال کیا. ایان کو اس کی بے خبری پر اس کی معصومیت پر ڈھیروں پیار آیا. مزید اس کے قریب آتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کی گھالوں کو چھوا. اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا واپس پاکستان، اسی حویلی میں جس حویلی کے لوگوں سے تم نفرت کرتی ہو، مگر میں تمہاری اس نفرت کو جلد ہی محبت میں بدل دوں گا. ایان کے چھونے پر نینا کے وجود ایک کرنٹ کی لہر دوڑ گئی تھی اور وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی. یہ تمہاری بھول ہے مسٹر ایان کہ میں تمہارے ساتھ پاکستان واپس جاؤں گی، اور اس حویلی میں تو میں مر کر بھی نہ جاؤں. وہ غصے سے تن فن کرتی وہاں سے نکل گئی اور ایان مسکراتا ہوا وہیں کھڑا رہ گیا. پھر اس نے اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا. اگلے کچھ دن تک یہی سب چلتا رہا. نینا جتنا ایان کو اگنور کرنے کی کوشش کرتی، ایان بار بار اسے اتنا ہی ٹکراتا. نینا کا ضبط جواب دیتا جا رہا تھا. بچپن کی بات الگ تھی. نینا کے دل میں ایان کی بے حد محبت تھی، مگر پھر اتنے سالوں تک جب اس حویلی کے لوگوں نے پلٹ کر ان سے کوئی رابطہ تک نہ کیا تو اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے بدگمانیاں پیدا ہو گئی. خاص طور پر ایان کے لیے. اس کی بیوی تھی. وہ ہمیشہ انتظار کرتی رہی کہ ایان اس کے پاس آئے گا اور اپنے ساتھ لے جائے گا، مگر اس نے شاید آنے میں بہت سال لگا دیے تھے. نینا کے دل میں اب اس کے لیے کوئی بھی جذبہ باقی نہ رہا تھا، بلکہ اسے اس حویلی کے لوگوں سے ہی نفرت ہو گئی. وہ کسی قیمت پر بھی ایان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھی. اگر ایان تڑپا تھا تو وہ بھی کتنے سالوں میں بے حد تڑپی تھی، مگر ایان اب آیا تھا
जब उसने इसकी राह देखना ही छोड़ दी थी। उसने अयान को बताने के लिए फिर से एक मंसूबा तैयार कर लिया था। वो चाहती थी कि अयान किसी भी तरह उसे इसके हाल पर छोड़कर वापस चला जाए, क्योंकि वो उसके साथ हर चीज भी नहीं जाना चाहती थी। वो आज फिर से एडवर्ड से मिलने वाली थी। एडवर्ड नैना की दोस्त डियाना का बॉयफ्रेंड था, जो कि उसे चीट कर रहा था। और जब नैना ने ये बात डियाना को बताई, तो उसे अपने बॉयफ्रेंड पर इतना यकीन था कि उसने नैना से ही दोस्ती खत्म कर दी। इसलिए नैना अब एडवर्ड के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही थी। उसे अपने जाल में उलझाकर उसका लोफरानापन डियाना के सामने वाज़ह करना चाहती थी। ब्लैक कलर की गहरे गले की मैक्सी के साथ ब्लैक कलर की हील्स पहनने के बाद अपने लबों को सरख रंग की लिपस्टिक से रंग कर उसने एक आखिरी निगाह आईने में अपने वजूद पर डाली। वो इस कदर हसीन थी कि कोई भी उसे देखे तो पहली ही नज़र में दीवाना हो जाए। और इस तरह तैयार होकर वो मजीद क्यामत डा रही थी। अयान आज सुबह से ही रेहान सिकंदर के साथ कहीं बाहर गया था। उसका ख्याल था कि नैना अब सुधर रही है, क्योंकि नैना ने उसे बात बात पर तपाना छोड़ दिया था और उसकी बातों के बदले में रिएक्ट करना भी छोड़ दिया था। उसका ख्याल था कि नैना का दिल पिघल रहा है, मगर नैना तो यहाँ कोई और ही प्लान बनाए बैठी थी। आधे घंटे की मुसाफत के बाद नैना एक क्लब में पहुंची। दूर बैठे एडवर्ड ने उसे देखकर हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया था। नैना चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसकी टेबल की तरफ बढ़ गई। आसपास के लड़कों की उसे देखकर हैरत से आंखें फैल गई थी, जबकि लड़कियों के चेहरे पर नागवारी फैल गई, क्योंकि वो यहाँ पर सबसे हसीन लग रही थी। उसका लंबा कद मैक्सी में मजीद शाहाना लग रहा था। वो एक अदा से चलती हुई एडवर्ड के सामने टेबल पर जाकर बैठी। उसने मामूल के मुताबिक आज फिर से वही टॉप्स पहन रखे थे और अपने लंबे बालों को पोनी टेल में बांधा हुआ था, ताकि उसे बाल हटाने की कोफत से बचना पड़े। थोड़ी देर बाद एडवर्ड की ऐसी हरकतें रिकॉर्ड कर चुकी थी कि अब उसके पास डियाना को दिखाने के लिए काफी सबूत थे। वो ये सब महज एक तरफ अयान को तपाने के लिए और दूसरी तरफ डियाना को एडवर्ड का असली चेहरा दिखाने के लिए कर रही थी, वरना उसे इस सब में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मलाखिर उसने इस बात का इख्तिताम किया, ठीक है एडवर्ड, फिर किसी और रोज मिलेंगे, जिस दिन मैं फ्री हूँ जरूर तुम्हें बताऊंगी। नैना ने एक अदा से मुस्कुराते एडवर्ड को मुखातिब किया था, जो कि गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। अरे ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर तुमने अभी तक जूस का एक घूंट भी नहीं पिया। इसे तो पी लो और आराम से बैठो, तुम्हें कौन सा जल्दी है कहीं जाने की। इसे खत्म करके जाओ, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। नैना को मजीद वहां रुकने से कौफत हो रही थी, मगर फिर एडवर्ड को उस पर शक ना हो, इसीलिए उसने जल्दी से ग्लास उठाकर लबों से लगा लिया था और एक ही सांस में खाली कर दी। एडवर्ड उसकी फुर्ती पर हैरान रह गया और फिर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। मेरा ख्याल सही था, तुम्हें वाकई कहीं जाने की जल्दी है ना? एडवर्ड का लहजा तंजिया था, मगर नैना ने उसे नजरअंदाज कर दिया और मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वो कदम उठाती उसका सर घूमा और वो लड़खड़ाते हुए दोबारा से कुर्सी पर बैठी। उसे खूनख्वार नजरों से एडवर्ड की जाने देखा, जो आंखों में शैतानी चमक लिए अपनी कुर्सी से उठता हुआ उसके करीब आ गया। तुम ठीक नहीं हो, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है मिस ब्यूटी। तुम इस खेल में बिल्कुल भी माहिर नहीं हो डार्लिंग। उसे ये कहते हुए उसके कानों में मौजूद टाप्स उतारे और अपने पाँव के नीचे कुचल दिए। नैना ने बेयकीनी से उसे देखा। मैं जो रोज दिन रात लड़कियां लिबास की तरह बदलता हूँ, और इनमें कई तुम्हारी जैसी भी होती है, जो मेरी रेपुटेशन खराब करने के चक्करों में अपना ही नुकसान कर बैठती है। बात की आखिर तक पहुंचते उसने कहका लगाया। म्यूजिक के शोर में उसका कहका दब गया, मगर नैना के कानों में वो जहर बनकर उतरा था। नैना ने एक बार फिर उठने की कोशिश की, मगर उसका सर इस कदर चकरा रहा था कि वो नाकाम हो गई। एडवर्ड आंखों में शैतानी चमक लिए उसके ऊपर झुका और उसके होंठों को अपनी उंगलियों से मसला। आज की रात बहुत मजे की होने वाली है मिस नैना। एशियन ब्यूटी का मजा मैं पहली बार चखूंगा अपनी जिंदगी में। एडवर्ड जानता था कि नैना का ताल्लुक पाकिस्तान से है। वो बेबाक निगाहों से घूरता, वो उससे पहले कि मजीद कोई हरकत करता, पीछे पीछे से किसी ने उसे बालों से पकड़ कर खींचा और वो एकदम लड़खड़ा कर फर्श पर जा गिरा। नैना ने बंद होती आंखों से अपने सामने जो आखिरी चेहरा देखा, वो अयान का था, और फिर उसके बाद उसका वजूद कुर्सी पर ही एक तरफ को ढलक गया। अयान ने एडवर्ड पर गूंसों की बारिश कर दी। म्यूजिक के तेज शोर में उसके कहकों की तरह उसकी चीखें भी दब कर रह गई। उसका दिमाग ठिकाने लगाने के बाद वो नैना की तरफ पलटा, जो बेहोश हो चुकी थी।
اس نے نینا کو اپنے بازو میں بڑھا اور بجلی کی تیزی سے کلب سے باہر نکل گیا۔ ایان بے شک ریحان سکندر کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا، مگر اس نے اپنے ایک آدمی کو مسلسل نینا پر نظر رکھنے کا حکم دیا تھا، اور جب اسے خبر موصول ہوئی کہ نینا اس طرح کے لباس میں گھر سے نکلی ہے، اس نے اس آدمی کو سختی سے تاکید کی کہ وہ نینا پر کڑی نگاہ رکھے کہ وہ آ رہا ہے۔ نینا کو لے کر وہ ایک ہوٹل میں چلا آیا تھا۔ وہ ہرگز بھی اس حالت میں سے گھر نہیں لے کر جانا چاہتا تھا۔ اگر ریحان سکندر اور زہرا اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ رہے تھے تو انہیں شدید شرمندگی ہوتی، اور ریحان انہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتے اس نے نینا کو بیڈ پر لٹایا اور خود اپنی پیشانی مسلتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اگر نینا اس وقت بے ہوش نہ ہوتی تو وہ یقیناً اس کے غصے کا شکار ہو جاتی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ نینا ایسے کیسے کر سکتی ہے، بھلے ہی اس حویلی میں پلی بڑی تھی، مگر پھر بھی اسے نینا سے اس قدر بے باکی کی امید نہیں تھی۔ وہ اپنی پیشانی مسلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو نینا ابھی تک بے ہوش پر تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ لمحے کے لیے حیرت ابھری، اور پھر وہ بھاگ کر بیڈ کے قریب پہنچا۔ اس نے نینا کی نبض ٹٹولی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کچھ ہی دیر میں ہوش میں آ جائے گی، مگر وہ ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ نینا کی نبض بے حد دھیرے سے چل رہی تھی۔ نینا کے آدھے چہرے کو اس کے بالوں نے چھپا رکھا تھا۔ ایان نے فکر مندی سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے، مگر اس کے چہرے پر نگاہ پڑتی اس کی قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ نینا کے ناک سے خون کی ہلکی سی لکیر نکل کر اس کے ہونٹوں سے ہوتے ہوئے اس کی تھوڑی تک جا پہنچی تھی۔ ایان کے ہاتھ کانپے۔ اس نے نینا کو ایک دم سے اٹھا کر اس کا چہرہ تھپتپایا۔ نینا اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا، مگر نینا ابھی تک بے ہوش تھی۔ جب اسے روم میں لے کر آیا تھا تب تو وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر ہوش میں آنے کے بجائے اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی تھی۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے جلدی سے باہر نکل آیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے لے کر ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ رات کے 9 بج گئے تھے۔ نینا کو فوری طور پر ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ ایان باہر کرسی پر بیٹھا اپنے سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ریحان سکندر اور زہرا چاچی کو اس بات سے آگاہ کیسے کرے یا پھر بے خبر رکھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ فی الحال کچھ نہ بتایا جائے۔ ڈاکٹر روم سے باہر نکلی تو وہ ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا ہوا ہے؟ میری بیوی ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھ کر اسے تسلی دی۔ فی الحال ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ وہ شدید ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی، مگر ہمیں مزید ان کے ٹیسٹ کرنے ہوں گے تاکہ سب کچھ کلیئر ہو سکے۔ ایان کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے اسبات میں سر ہلایا اور پھر دوبارہ سے کرسی پر ڈہ گیا۔ ڈاکٹر اسے خاموشی سے دیکھ کر وہاں سے چلی گئی تھی، کیونکہ ان کے پاس بھی فی الحال کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ایان مزید ریحان سکندر اور زہرا کو اس بات سے بے خبر نہیں رکھ سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے کال کر کے انہیں ساری سچویشن سے آگاہ کر دیا تھا۔ ریحان سکندر اور زہرا کے تو جیسے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ ایان اس بات کو گول کر گیا تھا کہ نینا اس کلب میں ایڈورڈ سے ملنے گئی تھی، بلکہ اس نے بہانہ بنایا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھی، اور اس نے شاید دوستوں کے اصرار پر پہلی بار نشہ کیا تھا، جس کی زیر اثر وہ بے ہوش ہو گئی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد نینا کو ہوش آیا تو ایان نے اور زہرا اور سکندر کمرے میں داخل ہوئے۔ نینا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو اپنے والدین کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف کا تاثر ابھرا۔ اسے لگا شاید ایان نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ ہرگز بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ ایڈورڈ سے ملنا تو اس کا محض ایک پلان کا حصہ تھا، ورنہ اسے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا دماغ اب مکمل طور پر کام کر رہا تھا۔ وہ بے بسی سے ایان کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ریحان سکندر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ نینا، میرے بچے، کس چیز کی ٹینشن ہے تمہیں؟ ہاں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں تمہارا باپ نہیں، تمہارا دوست ہوں۔ تمہیں ہر چیز میرے ساتھ شیئر کرتی تھی نا، اب کیا ہو گیا تمہیں؟ ہاں، ایسا بھی کیا ہوا جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے؟ نینا نے نا سمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ بات سچ تھی کہ جب سے ایان یورپ آیا تھا وہ شدید ذہنی اذیت میں تھی۔ ایک طرف ایان کی محبت تھی تو دوسری طرف اس کی انا۔ دن بھر وہ اسی اذیت لے رہتی کہ آخر وہ کس چیز کو چنے۔ اگر وہ ایان سے محبت کرتا تھا تو اتنے سالوں تک اس سے بے خبر کیوں رہا؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایان نے اسے ڈھونڈنے کے لیے کیسے در در کی خاک چھانی تھی، اور پھر 1 سال سے وہ مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ کسی بھی مشکل میں پڑتی تو اسے چٹکیوں میں اس کو مشکل سے نکال دیتا، مگر وہ اس سب سے بے خبر تھی۔ اسے یاد تھا تو صرف اتنا کہ ایان نے اتنے سال
پلٹ کر اس کی خبر بھی نہ لی، مگر ایان کے روز بروز بڑھتی ضد نے اسے مزید ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ نروس بریک ڈاؤن شاید اسی کا نتیجہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر رپورٹس ہاتھ میں تھامے مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ نینا سے اس کا حال حوال پوچھنے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ شکر ہے خدا کا کہ ہماری خدشے غلط ثابت ہوئے۔ آپ کی بیٹی محض کسی ذہنی ٹینشن نہیں مبتلا تھی، اپنے نشے کی اوور ڈوز کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اپنے کچھ گھنٹوں کے بعد اب گھر لے کر جا سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ دوبارہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی ٹینشن نہ لے جا۔ ڈاکٹر نے سختی سے تاکید کی اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد نینا کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اگلے چند دنوں میں ایان نے نینا کا اس قدر خیال رکھا کہ اس کا دل واقعی میں پگھلنے لگا تھا۔ ابھی بھی وہ زہرا چاچی سے سوپ بنوانے کے بعد اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ نینا پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی، مگر پھر بھی ایان چاہتا تھا کہ کچھ دنوں تک وہ پرہیزی کھانا ہی استعمال کرے، کیونکہ وہ میڈیسن لے رہی تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا سٹمک خراب ہو جائے۔ وہ ہاتھ میں باؤل پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ نینا گہری سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب وہ دھیرے سے چلتا ہوا بیڈ پر اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ نینا خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایان نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی اور خود سوپ کے چمچ بھر کر نینا کو پلانے لگا۔ نینا نے کنکیوں سے اسے دیکھا۔ ایان شاید ایڈورڈ والی بات کو بھول گیا تھا یا پھر اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے معاف کر دیا تھا۔ نینا نے یہی سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائی۔ وہ آہستہ آہستہ سوپ پی رہی تھی۔ ایان نے اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر آنکھ ماری تھی۔ کیا بات ہے وائفی، کیا آج تمہیں اپنے شوہر پر پیار آ رہا ہے جو اس قدر گہری نگاہوں سے دیکھ رہی ہو؟ نینا ایک دم سے اس کی بات پر سٹ پٹا کر سیدھی۔ اس نے اپنی نگاہوں کا رخ پھیرا۔ اسی نہیں، اس طرح کی خوش فہمیاں پالیے کا بیمار، وہ ایک ادا سے کہتے بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد نینا نے ہاتھ کی اشارے سے اسے روک دیا۔ بس اس سے زیادہ نہیں میں پی سکتی۔ نینا کے کہنے کی دیر تھی کہ ایان نے باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دوبارہ سے اس کے سامنے بیٹھا۔ میں جانتا ہوں میں نے کچھ خوش فہمی نہیں پال رکھی، بلکہ میری نینا مجھ سے واقعی بے حد محبت کرتی ہے۔ ایان کی آواز اس قدر خمار سے بڑھی ہوئی تھی اور اس کے لہجے میں ایسا یقین تھا کہ نینا ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کھو سی گئی تھی۔ ایان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے مزید قریب ہوا۔ ایان کے پرفیوم کی خوشبو نینا کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ ایان نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ لگایا۔ نینا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو، مگر شاید تم اس بات سے واقف نہیں ہو کہ میں تمہارے لیے کتنا تپا۔ 13 سال میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ 1 سال پہلے تقریباً میری ملاقات ریحان چچا کے پرانے دوست سے ہوئی تھی۔ تم لوگوں کے جانے کے بعد انہوں نے بھی وہ شہر چھوڑ دیا تھا، ان کی کوئی اور مجبوری تھی، مگر شاید میری قسمت بری تھی کہ میں نے اتنے سال تم سے ملنے کے لیے تڑپنا تھا اور بہت سالوں بعد شہر میں لوٹے تھے۔ میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ تم لوگ یہاں آ چکے ہو، اور پچھلے 1 سال سے میں مسلسل تم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ شاید تمہیں یاد ہو پچھلے 1 سال سے تمہاری زندگی میں جو بھی مشکلات آئی تھی، میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میں تمہیں کسی بھی مشکل میں نہ پڑنے دوں۔ تم بے حد نادان ہو گئی ہو نینا، ورنہ تم تو میرے علاوہ کسی کی نگاہوں بھی اپنے وجود پر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نینا ایان کی بات پر پوٹ کر رو دی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ ایسی کب تھی جیسی وہ یہاں آ کر بن چکی تھی، چڑچڑی، بے باک اور زبان دراز۔ وہ خود ہی آگے بڑھی اور ایان کے گلے رکھے۔ تو آپ نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہاں، آپ میرے تانے سہتے رہے اور سب کچھ برداشت کرتے رہے۔ مجھے لگا شاید آپ مجھے بھول گئے ہیں۔ اتنے سالوں تک میں نے آپ کا انتظار کیا، جب آپ نہیں آئے تو اس تنہائی نے مجھے ایسا بنا دیا۔ مجھے معاف کر دیں ایان۔ ایان نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ ارے اس میں معافی مانگنے کی کیا بات ہے؟ تمہارا بدگمانی کا شکار ہونا صحیح بات ہے، کوئی بھی تمہاری جگہ ہوتا تو ایسے ہی کرتا۔ ایان نے نرمی سے اسے دلاسا دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر دادا جان کا کیا؟ وہ تو بابا کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا چاہتے، اور جس حویلی میں میرے بابا کی عزت نہ ہو میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ ایان اس نے بے بسی سے الگ ہوتے ہوئے التجائی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ انہیں میں خود ہینڈل کر لوں گا نینا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہتے ساتھ ہی اس کے مزید قریب ہوا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ نینا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی اور اس نے خود ایان کو سپرد کر دیا۔ 3 مہینے گزر چکے تھے۔
ایان کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ سکندر شاہ بستر کے ساتھ لڑتے جا رہے تھے۔ جوان بیٹوں کو کھونے کے بعد وہ جوان پوتے کو بھی کھو چکے تھے۔ زرمینہ بی بی کی حالت بھی کچھ ان سے الگ نہیں تھی۔ ایان انہیں بغیر بتائے یورپ چلا گیا تھا اور انہیں ابھی تک معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ آخر گیا کہاں ہے۔ سکندر شاہ کو رہ رہ کر اپنے اس دن کی باتیں یاد آ رہی تھی جب انہوں نے ایان پر شادی کے لیے زور ڈالا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ایان ناراض ہو کر حویلی چھوڑ گیا ہے کیونکہ وہ نینا کے علاوہ اور کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ماضی کے تمام خیالات سارا دن ان کے دماغ میں گھومتے رہتے اور انہیں اپنے فیصلوں پر اب شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ایان نے گھر کے ایک خاص ملازم کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا۔ وہ اسے بتا کر گیا تھا کہ وہ یورپ جا رہا، مگر اس نے سختی سے تاکید کی تھی کہ دادا جان کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کچھ عرصہ ان سے دور رہے گا تو یقیناً اس کی محبت دادا جان کے دل کو پگلا دے گی، اور وہی ہوا تھا۔ سکندر شاہ کی روز بروز بگڑتی طبیعت کے باعث ملازم نے ایان کو آج کال کر کے ہر بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ ایان نے بھی ادھر رہنا مزید مناسب نہ سمجھا، اسے 3 مہینوں بعد گھر کے نمبر پر کال لگائی۔ سکندر شاہ نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریٹرن کی۔ دوسری طرف ایان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ ایان بیٹا، مجھے معاف کر دو، تم جہاں بھی ہو واپس آ جاؤ۔ میں ہرگز بھی تمہاری شادی کسی اور سے نہیں کرواؤں گا۔ جو کہ تم کہو گے تو میں نینا کو بھی قبول کر لوں گا، مگر خدا کے لیے مجھے عمر کی اس حصے میں تنہا مت کرو۔ ایان نے اگلے لمحے انہیں تسلی دی، انہیں ساری بات سے آگاہ کر دیا کہ وہ 3 مہینوں سے یورپ میں ریحان چچا کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ قیام پذیر ہے۔ یہ سنتے ہی سکندر شاہ کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے ایان سے کہا کہ ریحان سکندر سے ان کی بات کروا۔ ریحان سکندر برسوں بعد اپنے بابا سے بات کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ دونوں باپ بیٹا بہت دیر تک کال پر ہی ایک دوسرے کے گزرے ہوئے زخموں پر مرہم رکھتے رہے۔ 1 گھنٹے بعد جا کر ان کی بات کا اختتام ہوا تو ریحان سکندر نے نم آنکھوں کے ساتھ ایان کو اپنے گلے سے لگا لیا اور اس کی پیٹھ کو تھپتھپایا۔ بہت شکریہ بیٹا، اگر تم یہاں نہ آتے تو نہ جانے شاید میں موت تک اپنے بابا سے نہ ملتا۔ ریحان سکندر نے زہرا اور نینا کو بھی بلا کر خوشخبری دی کہ دادا جان نے سب کو واپس پاکستان بلایا ہے۔ زہرا اور نینا بھی ایان کو تشکر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن وہ سب پہلی فلائٹ سے ہی پاکستان واپس آ گئے تھے۔ برسوں بعد حویلی میں قدم رکھتے ہی ریحان سکندر کی نگاہوں میں ماضی کا وہ وقت بون گیا، وہ اندھیری رات جب وہ زہرا اور اپنی 10 سالہ بیٹی کو لے کر اس گھر سے نکلے تھے۔ بلاخر انہوں نے پرانی سوچوں کو جھٹکا اور حویلی میں داخل ہوئے۔ لاؤنج میں زرمینہ بیوی اور سکندر شاہ بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی سکندر شاہ ان کی طرف بڑھے اور ریحان سکندر کے گلے لگتے۔ کچھ لمحے کے لیے آنکھ اشکبار ہو گئی تھی کہ زرمینہ بیوی نے بھی اپنی بہو اور پوتی کو سینے سے لگایا اور آخر پر سکندر شاہ نے ایان کو سینے سے لگایا۔ ایان بیٹا، تم نے مجھے بہت بڑی سزا دی، لیکن مجھے اس بات پر کوئی شکوہ نہیں۔ اگر تم میرے ساتھ یہ نہ کرتے تو شاید موت تک میری اکڑ اور غرور نہ ٹوٹتا، مگر تم نے مجھے سکھایا کہ رشتوں کے بغیر انسان کھوکھلا ہے۔ جب اپنے پاس ہی نہیں رہتے تو پھر جن لوگوں کی خاطر انسان کو اپنوں کو خود سے دور کرتا ہے انہیں بھی اپنے ہمارے حال پر ترس نہیں آتا۔ سکندر شاہ ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ ایان نے انہیں محبت سے اپنے سینے سے بیٹھ لیا تھا۔ دادا جان، میری نیت آپ کو سزا دینے کی نہیں تھی، یہ صرف آپ کو احساس دلانا چاہتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کے دل کو نرم کیا اور ہماری حویلی میں پھر سے خوشیاں لوٹا دی۔ زرمینہ بیوی اور سکندر شاہ نے نینا کو بھی محبت سے گلے لگایا۔ ماشاءاللہ میری بچی کتنی بڑی ہو گئی ہے اور اب تو بالکل چاند کا ٹکڑا بن گئی ہے۔ زرمینہ بیوی نے خوش دلی سے اس کی تعریف کی۔ نینا کی آنکھیں تشکر کے آنسوؤں سے لبریز تھی۔ وہ کنکھیوں سے بار بار ایان کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر صدیوں کا سکون تھا۔ وہ دل ہی دل میں سے دیکھتے ہوئے شکر ادا کر رہی تھی۔ حویلی میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئی تھی، زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ ریحان سکندر اور ان کی فیملی کو پاکستان واپس آئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا، مگر سکندر شاہ کے دشمنوں کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ برسوں پہلے انہوں نے ایک چال چل کر اس حویلی کی خوشیاں اجاڑی تھی، مگر پھر سے اس حویلی کے مکینوں نے سکون اور صبر سے ایک دوسرے کو معاف کر کے گلے سے لگا لیا تھا، اور یہی بات ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سکندر شاہ کے والد نے برسوں پہلے ان کے گھر کے ایک مرد کو قتل کیا تھا کیونکہ اس نے سکندر شاہ کے والدہ کے ساتھ نازیبا حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، جس کا بدلہ دلاور علی نے لیا تھا۔
کیونکہ اس وقت سکندر شاہ کا ہی ہم عمر تھا. اس کا والد تھا جسے سکندر شاہ کے والد نے قتل کیا تھا. پھر برسوں بعد اس نے سکندر شاہ کے بیٹے کو قتل کر کے اپنا بدلہ پورا کیا. مگر ابھی بھی اسے سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس حویلی کے ہر فرد کو ختم کر دے, ان کی نسلوں کا خاتمہ کر دے. جب سکندر شاہ نے اپنے ہی بیٹے کو حویلی سے نکال دیا تو اس کی روح تک میں سکون اترا تھا. یہی تو وہ چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ جس طرح وہ ساری عمر غم میں تڑپا ہے, اسی طرح سکندر شاہ بھی تڑپے. اسے پھر سے اس حویلی پر اپنی نگاہیں ٹکا دی تھی. اب وہ صحیح موقع کی تلاش میں تھا. ایان آج نینا کے ساتھ بہت دنوں کے بعد حویلی سے باہر نکلا تھا. ویسے تو وہ باہر آتا جاتا رہتا تھا, مگر نینا جب سے پاکستان آئی تھی وہ کہیں بھی نہیں گئی تھی, اس لیے ایان آج اسے باہر لے آیا تھا. وہ دونوں چلتے ہوئے قریبی پارک تک پہنچے. نینا کو ایان نے بے حد خوش رکھا تھا. پاکستان کا موسم بے حد گرم تھا. شام کا وقت تھا, ہلکی ہوا چل رہی تھی, مگر پھر بھی نینا کے پسینے چھوٹ رہے تھے. اسے ابھی اس موسم کی عادت نہیں تھی, اس لیے وہ پارک میں تھوڑی ہی دیر چلنے کے بعد بھاگ کر قریبی بینچ پر جا بیٹھی تھی. ایان بھی مسکراتا اس کے پاس آ بیٹھا. اف ایان, کتنی گرمی ہے یہاں, آپ کو کوئی ڈھنگ کی جگہ نہیں ملی جہاں مجھے لے جاتے؟ ایان نے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا. اس سے ڈھنگ کی جگہ تو بہت ہے, مگر تم تھوڑی سی دیر ٹھہر جاؤ, پھر اس کے بعد تم اس جگہ سے زیادہ ڈھنگ کی جگہ کوئی نہیں لگے گی. نینا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا, مگر ایان کی نگاہوں میں چمک تھی. کیا مطلب ہے؟ مطلب چھوڑو, تم یہی بیٹھو, میں تمہارے لیے آئس کریم لے کر آتا ہوں. وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا ہوا وہاں سے اٹھ کر قریب کے آئس کریم پارلر میں چلا گیا تھا. وہ ان کے علاقے سے تھوڑا دور شہر کے آغاز کا ایک پارک تھا جہاں ہر طرح کی سہولت موجود تھی. کچھ ہی دیر بعد ایان آئس کریم لے آیا تو وہ دونوں خاموشی سے کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھنے لگے. نینا کچھ ہی دیر میں آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے دیکھتے کھوسی گئی تھی. شام کا ڈوبتا سورج اور ہلکی ہوا اب گرمی کی شدت بھی بہت حد تک کم کر چکی تھی. ہلکی پھلکی باتوں کے بیچ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا. اندھیرا پھیلنے لگا اور آہستہ آہستہ پارک خالی ہوتا جا رہا تھا. نینا نے ایان کو مخاطب کیا, ایان, ہمیں بھی اب چلنا چاہیے, ہمیں واپس حویلی بھی جانا ہے, اور رات کے وقت جانا ٹھیک نہیں ہے. ایان نے مسکرا کر اس بات میں اشارہ لایا. ہاں لیکن تھوڑی دیر اور. نینا خاموش ہو گئی. تھوڑی دیر بعد ایان واش روم کا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. پارک اب بالکل خالی ہو چکا تھا اور اندھیرا بھی گہرا ہو گیا تھا. نینا کو ڈر لگا. ابھی مشکل سے 5 منٹ ہی گزرے تھے جب ایک دم سے پارک میں تمام پودوں اور پھولوں کی کیاریوں میں لائٹس جگمگا گئی. نینا ایک لمحے کے لیے اس جادوئی منظر میں کھو سی گئی. وہاں موجود ہر درخت اور چھوٹے بڑے پودوں کو لائٹ سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا, جو کہ دن کی روشنی میں نظر نہیں آ رہے تھے, مگر اب ایک دم سے ساری لائٹس آن ہوئی تھی اور نینا حیرت کے مارے آنکھیں پھاڑے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. وہ دھیرے سے اٹھتے ہوئے پارک کے بیچ میں کھڑی ہو گئی تھی. اچانک سے بیچ میں کسی نے اسے اپنی آغوش میں بڑھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی تھی. ہیپی اینیورسری ڈیئر وائف. ایان نے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے بالوں کو گردن سے ہٹایا اور اس کے گردن پر اپنے ہونٹ رکھے تھے. ایان کی گستاخی سے نینا کی دھڑکنیں تیز ہوئی, مگر وہ ابھی تک حیرت میں مبتلا تھی. وہ ایک دم سے پلٹی. ایان, یہ سب کیا ہے؟ ایان نے محبت سے اس کا ماتھا چوما. اس دن ہمارا نکاح ہوا تھا نینا, تمہیں شاید یاد نہ ہو, مگر میں وہ شام آج تک نہیں بولا. تقریباً شام کا یہی وقت تھا جب دادا نے اچانک ہمارے نکاح کا فیصلہ کیا تھا, اور پھر کچھ ہی دیر میں ہمارا نکاح ہو گیا تھا. تم اس وقت نکاح کے مفہوم سے بھی واقف نہ تھی, مگر مجھے کچھ حد تک اندازہ تھا کہ آخر نکاح کیا ہے. تم نہیں جانتی, گزرے ہوئے 13 سالوں میں ہر شام اس پارک میں آ کر بیٹھتا تھا, اور یہیں اس بینچ پر بیٹھ کر میں تمہاری یاد میں روتا تھا. جب سب اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے تو میں یہیں بیٹھا رہتا تھا. یہاں کا ہر درخت, ہر پودا میری اس طرف سے واقف ہے, مگر آج تم میرے ساتھ ہو اس سال کی شام گزارنے کے لیے. مجھے اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہ لگی. ایان کے جذبات میں ایسی شدت تھی کہ نینا یک تک اسے دیکھنے لگی, اور پھر اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے. وہ شدت سے ایان کے گلے سے لگ گئی تھی. ایان نے بھی اسے اپنی باہوں میں بیچ کر محسوس کیا. آج بھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, مگر یہ آنسو خوشی کے تھے. تھوڑی ہی دیر بعد ایان اس سے الگ ہوا اور ایک فون کال پر ویٹرز نے وہیں پر کرسی اور میز کا انتظام کیا. ایان نے نینا کے ساتھ وہاں کینڈل لائٹ ڈنر کیا. نینا ایان کو پا کر بے حد خوش تھی. اسے امید نہیں تھی کہ ایان اسے اس طرح کا سرپرائز دے گا, اور پھر اسے تو نکاح کا دن واقعی یاد نہیں تھا,
مگر ایان کے لیے اتنی خاص تھی کہ اس کے اس چھوٹی سی عمر میں بھی یہ بات ذہن نشیں رکھی تھی۔ ایان کی چھیڑ چھاڑ اور نینا کے شرماتے گھبراتے لہجے میں وہ دونوں ڈنر کرنے لگے، اور پھر ایان اسے لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب وہ واپس جانے کے راستے پر تھے۔ ان کا علاقہ شہر سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، مگر پھر بھی شہر اور ان کے علاقے کے بیچ جو سڑک تھی وہ بے حد سنسان تھی۔ وہ اپنے علاقے سے تھوڑا ہی دور تھے جب ایک گاڑی ان کی گاڑی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اس میں سے 6-7 نقاب پوش افراد اترے جن کے ہاتھوں میں لوڈڈ گن تھی۔ ایان نے ایک دم سے بریک لگائی۔ نینا کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیل گئے اور اس نے ایان کی طرف جھکتے ہوئے اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ایان نے اسے تسلی دی، ڈور مت بند کرنا، کچھ نہیں ہوگا، یہ شاید عام سے لٹیرے ہوں گے۔ مگر نینا مسلسل خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ لوگ گاڑی سے اتر کر فوراً ان کی گاڑی کی طرف آئے۔ وہ دونوں طرف سے گاڑی کے دروازے کھول کر انہیں باہر نکالا۔ ایان نے موقع پا کر ان میں سے ایک کے ہاتھ سے گن چھین لی اور ان پر فائر کر دیا۔ دوسرے ساتھی اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایان کا رخ اس شخص کی جانب تھا جس نے اس پر فائر کیا تھا۔ اس کے فائر کرتے ہی دوسرے فوراً سے نینا کو گھسیٹتے اپنی گاڑی تک لے گئے تھے۔ انہوں نے نینا کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا تاکہ اس کی چیخوں ایان کے کانوں تک نہ پہنچ پائے۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہوا۔ ایان پلٹا، اس سے پہلے کہ وہ موقع کی نزاکت سمجھتا ان میں سے ایک نے گولی چلائی جو سیدھی ایان کے کندھے پر لگی۔ اس نے پاس نگاہیں دہرائی تو نینا کہیں نہیں تھی۔ ان لوگوں نے نینا کو اپنی گاڑی میں دھکیل دیا تھا اور وہاں سے نکل گئے تھے۔ ایان نے فوراً اندھا دھند فائرنگ کی مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ نینا! ایان چیخا مگر گاڑی اس کی نگاہوں سے دور ہوتی چلی گئی۔ ایان نے فوراً گاڑی میں بیٹھتے ایک نمبر پر کال ملائی۔ ہاں راشد سنو، ہمارے علاقے کی طرف ایک گاڑی جا رہی ہے، فوراً اسے روک لو، اگر وہ گاڑی نکل گئی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ دوسری جانب اس کے خاص ملازم نے فوراً ہدایت پائی اور باقی ملازمین کو ساتھ لیے گاڑیوں کا ایک قافلہ علاقے کی بیرونی سڑک کی طرف بڑھا۔ ایان نے بھی گاڑی فل سپیڈ سے دوڑائی اور گاڑی ابھی تک اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ وہ مسلسل تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ کندھے میں گولی لگی تھی اور خون بہہ رہا تھا مگر اسے صرف نینا کی فکر تھی۔ دوسری طرف ایان کے خاص آدمی گاڑیاں بگاتے ہوئے اس سڑک پر پہنچ چکے تھے۔ ان لوگوں کو ایان سے اس پھرتی کی توقع نہیں تھی۔ اب وہ گاڑی ایان کے آدمیوں نے گھیر لی تھی۔ ایان بھی تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ گیا تھا۔ نقاب پوش افراد نے نینا کے سر پر بندوق رکھ کر گاڑی سے باہر نکل کر دھمکی دی کہ خبردار جو کسی نے ہمارے قریب آنے کی کوشش کی تو اس لڑکی کو جان سے مار دیں گے۔ دلاور علی نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ اس گھر کے کسی بھی فرد کے کسی بھی طرح کی زندہ پکڑ کر لا اور خود اسے دردناک موت دے کر پھر اس کے ٹکڑے سکندر شاہ کی حویلی بھجوانا چاہتا تھا مگر اس کے آدمی اسے بری طرح پھنس چکے تھے۔ ایان غصے سے ان کی طرف پڑا مگر جب اس نے نینا کے سر پر بندوق دیکھی تو اس کے قدم رک گئے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ میری بیوی کو میرے حوالے کر دو، میں تم لوگوں کو جانے دوں گا۔ ان میں سے ایک شخص چلایا، ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے؟ اگر ہم تمہاری بیوی واپس کر دیں گے تو تم ہم سب کو مار ڈالو گے۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا خوف تھا۔ ایان نے اسے یقین دلایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں زندہ جانے دوں گا۔ وہ شخص جانتا تھا کہ شاہ حویلی کے لوگ کر جاتے ہیں مگر وعدہ نہیں توڑتے۔ ایان نے اسے وعدہ دے دیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی مگر دوسرے آدمی فوراً گھبرائے۔ انہوں نے ایک اس ساتھی کی طرف رخ پھیرا۔ تو پاگل ہو گیا ہے، اس نے صرف تیری جان بخشنے کا وعدہ کیا ہے اور ہمارا کیا؟ موقع کا فائدہ اٹھاتے ایان نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے قریب پہنچے اور خاموش انداز میں حملہ کر کے نقاب پوشوں کو قابو میں کر لیا۔ اب وہ سب لوگ ایان کے آدمیوں کے شکنجے میں تھے۔ ایان کا سر چکرا رہا تھا، اس کا خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا مگر وہ تیزی سے نینا کی طرف بڑھا۔ نینا روتے اس کے گلے سے لپٹ گئی مگر ایان کے بازو سے خون نکلتا دیکھ اس کی آنکھیں دھندلا گئی۔ ایان نے اسے اپنے گلے لگایا تھا کہ وہ ایک دم لڑکھڑا کر گر پڑا۔ نینا چیخی، ایان! اس نے ایان کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ایان کے آدمی تیزی سے بڑھے، ان میں سے 2 لوگوں نے ایان کو اٹھا کر ایک گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال کی جانب لے گئے، جبکہ ایان کے دوسرے آدمیوں نے چند ملزموں کو زندہ پکڑ کر باندھا اور 2 آدمی نینا کو گاڑی میں بٹھا کر حویلی کی طرف لے آئے تھے۔ نینا کو حویلی چھوڑنے کے بعد سکندر شاہ اور ریحان شاہ کو سارے معاملات سے مطلع کیا گیا تھا اور پھر سب کو لے کر ہسپتال پہنچے۔ نینا بھی ان کے ساتھ ہی ہسپتال پہنچی تھی۔ ایان کو ایمرجنسی روم میں
शिफ्ट कर दिया गया था। उसका ऑपरेशन चल रहा था। सिकंदर शाह और रेहान शाह बेचैनी से कमरे के बाहर ठहर रहे थे। जब डॉक्टर कमरे से बाहर आए तो डॉक्टर ने उन्हें परेशान देकर तसल्ली दी। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान बच गई है, मगर खून बहुत ज्यादा बह गया था, इसलिए इन्हें होश में आने में कुछ वक्त लगेगा। चंद घंटे लग सकते हो। और वहां से चले गए। काफी घंटों के बाद जब अयान को होश आया तो वो सब उसके कमरे में दाखिल हो रहे थे। सबको फिक्रमंद देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई थी। उसके बाजू पर गोली लगी थी, मगर वो काफी बेहतर था। उसने उठकर बैठने की कोशिश की, मगर चक्कर आने की वजह से वो दोबारा लेट गया। उठने की जरूरत नहीं है। सिकंदर शाह और रेहान आगे बढ़ते उसे लेटले रहने की हदायत करने लगे। नैना भी उसके पास ही आंखों में आंसू देख रही थी। थोड़ी देर बाद सिकंदर शाह और रेहान शाह ने उससे सारे मामले की तफसील ली और फिर कमरे से बाहर निकल गए। जमीना बीवी की तबीयत कल से खराब थी, इसलिए किसी ने भी उन्हें इस हादसे की खबर नहीं दी थी। वो हवेली में ही दवा के असर सो रही थी। रेहान और सिकंदर शाह ने मुलाजमीन को सख्ती से ताकीद की थी कि उन्हें इस हादसे की खबर ना दी जाए। अब कमरे में नैना और अयान के अलावा और कोई नहीं था। नैना दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और बेड पर लेटने के से अंदाज में उसके सीने पर सर रख के मुसलसल हिचकियों समेत रो रही थी। अयान ने एक हाथ से उसके बालों को सहलाया। अरे बेगम, गोली से मेरी जान तो नहीं गई, मगर तुम्हारे इन आंसुओं से जरूर चली जाएगी। नैना ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रखा। अल्लाह ना करे, क्या बातें कर रहे हो? नैना के लहजे में फिक्र थी। मजाक कर रहा हूँ आई थी। फिर उसने नैना की नाक पर अपना नाक रगड़ा। नैना ने मुंह बसोरा। खबरदार, अगर दोबारा ऐसा मजाक किया तो अपने हाथों से जान ले लूंगी। मेरी प्यारी बीवी, तुम्हारे हाथों से मरने का मजा ही अलग होगा। अयान ने नैना को आंख मारते हुए एक बार फिर छेड़ना शुरू किया। नैना आगे बढ़ी और उसके होंठों पर अपने लब रखे। अयान इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था। एक ही सेकंड में उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसने जोर से नैना को अपने दोनों बाजुओं के सहारे मजीद करीब खींच लिया। नैना जो उसकी जुबान को रोकने के लिए ये हरकत कर बैठी थी, अब पछता रही थी। अयान उसे किसी भी सूरत छोड़ने के लिए राजी नहीं था। बहुत मुश्किल से उसने अपनी सांसों को संभालते हुए उसे खुद से अलग किया। तौबा है मेरी, जो मैं दोबारा ऐसी हरकत करूं। नैना मुंह बसोरते हुए उससे थोड़ा दूर हटी। अयान का एक मर्तबा फिर कहका गूंजा था। उसने नैना को फिर से खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। ठीक है, दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचना। नैना ने मुस्कुराते उसके सीने में सर छुपा लिया। सिकंदर शाह ने इस बार अपने दुश्मनों को मुआफ नहीं किया था। उन आदमियों की गवाही पर दिलावर अली को पुलिस के हवाले कर दिया गया था, जिसे उम्र कैद की सजा हो गई थी। कुछ दिनों बाद अयान भी डिस्चार्ज होकर अस्पताल से घर आ गया था और उनके दुश्मनों का भी खात्मा हो गया था। हवेली में खुशियां फिर से लौट आई थी।